अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़िश बाय नूर आसिफ की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर जो है मैंने कभी मोहब्बत स्टार्ट किया हुआ है, बहुत प्यारा नॉवल है। तो प्लीज़ जाकर उसको रीड करके देखें और मुझे बताएं वो आपको नॉवल कैसा लगा। और रमज़ेश की मैंने 1 एपिसोड कर दिया, कोशिश करूँगी कि मैं दिन में 2 एपिसोड्स दे दूँ लॉन्ग, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मैंने रायता इतना फैलाया हुआ है कि बस वो समेटना मुश्किल हो रहा है। मैंने इस चैनल पे भी 3-4 नॉवल स्टार्ट किए हुए हैं, उधर भी नॉवल स्टार्ट किया हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है दिमाग में। बाद में तो मुझे नहीं पता होता कि मैंने कौन-सी एपिसोड अपलोड करनी है। तो प्लीज़ यार, अल्लाह का वास्ता है, पहले 1 एपिसोड का हज़म कर लिया करो, फिर नेक्स्ट की रिक्वेस्ट कर लिया करो। आप लोग रिक्वेस्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ी-सी मजबूर हूँ। इतना टाइम लग जाता है मेरा कि बस वो जो घंटे की मैं एपिसोड कर रही होती हूँ ना एडिट, सच्ची इसमें भी इतना टाइम लग जाता है ना। कभी-कभी मुझे लगता है मैं बुड्ढी हो जाऊँगी ये एपिसोड जो है ना एडिट नहीं होंगी। बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं ऐसे छोटी-छोटी एपिसोड्स करके करूँ ना तब भी मेरा बहुत टाइम लगता है। फिर वो बखेड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जी आपसे गुज़ारिश है कि सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए जी, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। तो इतनी खूबसूरत है कि फिदा दीदार से तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तू दे दे, पलक कदमों में आ चुके हंसी लम्हात वो दे दे। हाल में खूबसूरत गाने के लिरिक्स गूंज रहे थे। बहाने की नजरें डांस फ्लोर की तरफ थी। आइजल के दोस्त जबरदस्ती शहराम और आइजल को डांस फ्लोर की तरफ खींच कर ले गए थे। आइजल ने शहराम के दोनों कंधों पर हाथ रखा हुआ था। वो हंसते हुए शहराम के गाल में कुछ कह रही थी। शहराम ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर हल्का सा हाथ रखा तो बहारें अपनी नजरें फेर चुकी थी। वो हॉल की ग्लास विंडो से बाहर नजर आते फाउंटेन को देखने लगी। शहराम का हाथ आइजल की कमर पर पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो बेचैन सी हुई। अंदर से कुछ छन सा टूटा था। शहराम और आइजल जब तक डांस फ्लोर पर रहे थे इसने दोबारा इनकी तरफ नहीं देखा था। वो लब काटते हुए ग्लास विंडो से बाहर देख रही थी कि पता नहीं कब डॉक्टर फरकान इसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या हुआ डॉक्टर बहारे? आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? डॉक्टर फरकान ने बहारे को अपने लब में दर्दी से काटते हुए देखा। वो अपने लब अच्छे खासे कंधारी कर चुकी थी। बस खून निकलने की कसर बाकी रहती थी। कुछ नहीं, आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। बहारे तड़क कर जवाब देते चेयर से उठते शहराम की तरफ बढ़ी, जो अभी भी डाउन फ्लोर पर मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर शहराम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहारी ने शहराम के करीब जाकर एक एक लफ्ज चबाते कहा तो आइजल शहराम के से अलहदा हुई। जी कहिए, शहराम ने बहारे का एक नजर देखते संजीदगी से कहा। ये पहली नजर थी जो आज शहराम ने इस पर डाली थी। ये बात आज बहारे ने महसूस भी की थी। आज पहली मर्तबा ऐसे अपना आप किसी के सामने फीका लगा था। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, बहारे ने सपाट लहजे में कहा। आइजल मैं आता हूँ, 1 मिनट। शहराम आइजल से कहता डांस फ्लोर की तरफ आया। बहारे इसके हम कदम हुई थी। जी कहिए, शहराम ने अजनबियत से पूछा। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, तो इतना फॉर्मल होकर बात करने की जरूरत नहीं है। बहारे शहराम को काटदार निगाहों से देखते बोली। ये फॉर्मेलिटी डॉक्टर आइजल को देखकर तो इसे याद नहीं आई आती थी। पता नहीं क्यों इसे शहराम का इतना फॉर्मल होना पसंद नहीं आया था। बेशक यहाँ कोई नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी को गलती से भी पता चले कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। शहराम की बात पर बहारे का रंग सुख पड़ा। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी गलती से भी किसी को पता नहीं चलने देना चाहती कि हमारे बीच रिश्ता क्या है। बहारा ने तंग कर जवाब दिया। वो भी तो यही चाहती थी कि किसी को पता ना चले शहराम और इसके बीच के रिश्ते की नौयत का। मगर आज शहराम की बात पर इसे आग क्यों लग गई, इसे समझ नहीं आ रहा था। बहारा, तुम ये बहस करने के लिए मुझे यहाँ लाई हो? शहराम ने उकताहट भरे लहजे में कहते डांस फ्लोर की तरफ देखा, जहां आइजल अपनी दोस्त अंजलिना के साथ अब डांस कर रही थी। शहराम के देखने पर आइजल मुस्कुराई थी, शहराम भी जवाबन मुस्कुराया। मुझे तुमसे ये कहना था, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। रात बहुत हो गई है, रास्ता लंबा है।
بہارا نے شہرام کی نظروں سے تعقب میں دیکھتے سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ سلگ کیوں رہی تھی؟ وہ ابھی تک اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، رحیم خان کو فون دو تو گاڑی ہوٹل کے گیٹ پر لے آئے گا۔ گاڑی تیار کھڑی ہے، رات زیادہ بھی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہرام کہتے ہوئے رکا نہیں، وہ آئزل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے کچھ پل غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ وہ آئزل کے پاس جا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ آئزل اس کی بات پر استباط میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم بہارے کی آنکھیں جلنے لگی، وہ مزید وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ اپنی چادر بیگ سے نکالتے خود پر ہی اچھی طرح اوڑھے ہال سے باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ تک آتے آتے نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم سی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شہرام اسے یوں رات کو اکیلے باہر جانے کا کہہ سکتا ہے۔ وہ تو حویلی کے گیٹ پر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ گیٹ سے اندر زنان خانے میں داخلی دروازے تک اندر نہ چلی جائے، اور دن کے وقت کالج کے گیٹ پر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ اندر نہیں چلی جاتی۔ وہ کالج کے اندر چلی جاتی تھی تو 10 فون کرتا تھا، وہ اپنی سہیلیوں تک پہنچ گئی ہے، اسے اس کی سہیلیاں مل گئی ہیں، اور وہ کتنا چڑھتی تھی، اسے آگے سے کتنی باتیں سناتی تھی۔ آج وہ اتنے بڑے ہوٹل میں اتنی رات کو تنہا گیٹ تک چلی آئی اور اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گیٹ پر آئی تو رحیم خان گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو اسے شہرام آئزل کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئزل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شہرام گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی گاڑی نکال کر لے گیا۔ چلے بہارے بیٹی، رحیم خان کے پاس آ کر بہارے کو پکارا تو وہ اپنے خیالوں سے جیسے چونکی تھی۔ جی چلیے کاکا، وہ آہستگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زران خان زادہ عابر، ابرش اور کلبشہ کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ تینوں اس وقت مکمل پردے میں تھی، سر سے پیروں تک ڈھکی ہوئی تھی۔ زران ہوٹل لابی سے گزرتا ہوا مخصوص ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا جو آج اس نے اسپیشلی عابر کے برتھ ڈے کے لیے بک کروایا تھا۔ اس ہوٹل میں فیملیز کے لیے الگ ڈائننگ ہال بھی تھے جہاں پردہ کرنے والے خواتین کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وفتاً زران خان زادہ کا رکا تھا۔ لابی کے آگے سے گزرتے خوبصورت گلاس سے نظر آتے منظر نے زران کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ زران کے چہرے پر ہلکی سے سرخی نمودار ہوئی تھی۔ عابر، ابرش اور کلبشہ کی نگاہوں نے بھی زران خان زادہ کی نظروں کا تعاقب بھی کیا تھا۔ عابر نے زران کے بازو پر سختی سے اپنا ہاتھ جماتے وہ منظر دیکھتے رخ موڑ لیا۔ ہیزل گرے آنکھیں شدت گریا سے چلنے لگی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود پر قابو پا رہی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت ہال میں اسفند یار خان کسی لڑکی کے ساتھ ٹیبل کے گرد بیٹھا تھا۔ کندھے تک آتے اسٹیپ کٹنگ سنہرے بالوں والی لڑکی کیک کا پیس اسفند یار کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسفند یار مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کیک کھا رہا تھا۔ سارے منظر واضح تھے۔ وہ آج اتنی عجلت میں کیوں اسے چھوڑ کر آیا تھا؟ اس کا ضروری کام اس کے سامنے تھا۔ عابر نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اگر اسے زران کا سہارا نہ ہوتا وہ کب سے زمین بوس ہو جاتی۔ زران عابر کے ہاتھ کی لرزش اپنی کلائی پر محسوس کرتے اپنی انگلیاں بھیج گیا تھا۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسفند یار خان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اب اس لڑکی کو کیک کھلا رہا تھا۔ وفتاً اسفند یار خان کی نظر بھی زران خان زادہ پر پڑی تھی۔ اسفند یار خان کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ اسفند نے سرد نگاہوں سے زران کو دیکھا، چیئر سے ٹیک لگا کر استہزائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ چلے لالا، عابر اپنے لہجے میں شبنم پر قابو پاتے ہوئے زران کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ نظر ایک بار پھر سے دشمن جان کی طرف اٹھی تھی جو مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اسفند یار یکدم چیئر سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا، لبوں پر مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کالی چادر میں لپٹے وجود کو وہ پل میں پہچان چکا تھا۔ ہیزل ہوئے آنکھوں کا گلابی پن اسے دیکھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سفید مومی ہاتھ نے اسفند کی کلائی پر چھوا۔ ہیزل میں آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ اسفند نے جلدی سے اپنی کلائی اینا کے ہاتھ سے نیچے کی۔ چلے لالا، عابر زران کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھی۔ زران عابر کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابرش اور پلوشہ زران کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اسفند تو چیئر پر بیٹھا لب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے زران کے حصار میں جاتا دیکھ اس نے غصے سے جھنجھلاتے ٹیبل پر مکہ مارا۔
ہیزو کی آنکھوں میں شکوے کی گہری رمق اسے بے چین کر چکی تھی۔ اسے ادھر دیکھ کر بھی وہ مشتعل ہوا تھا۔ کیا ہوا اسفن؟ اینا نے اسفن کی کلائی ایک بار پھر سے پکڑی تھی۔ اسفن یار کی آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا چیئر گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر آیا۔ زران، عابر اور پلوشہ ابرش کے ہمراہ ہوٹل کے مخصوص بکڈ ہال میں داخل ہو گیا۔ ٹیبل پر ان لوگوں کے آنے سے پہلے کھانا اور کیک سجا دیا گیا تھا۔ اس وقت اس ڈائننگ ایریا میں کوئی نہیں تھا سوائے ان 4 نفوس کے۔ زران کے چہرے کا غیظ و غضب بتا رہا تھا کہ اسے اسفن یار خان کا اینا کے ساتھ نظر آنا کتنے غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اینا کو اچھی طرح جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا اینا اسفن یار خان کو پسند کرتی ہے۔ وہ امریکہ میں کتنی بار اسفن یار خان کو پرپوز کر چکی تھی۔ اسفن کتنی بار اینا کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر چکا تھا اور اس سے کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر چکا تھا، کیونکہ اینا بہت بولڈ اور ایڈوانس لڑکی تھی۔ وہ اسفن کو پانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ امریکہ میں ایک پارٹی میں اس نے اسفن یار خان کے ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملائی تھی۔ وہ اسفن یار خان کو کمرے میں لے جا کر اسے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسفن یار خان کی مردانہ وجاہت پر مر مٹی تھی۔ اس کی حرکت پر اسفن یار خان نے پارٹی میں سب کے سامنے سے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے بہت ہائی ڈرگز اسفن یار خان کے ڈرنک میں ملائی تھی۔ وہ تو اسفن بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اینا کی خوبصورتی اور جوانی کے آگے بے بس ہو جاتا۔ اس پارٹی میں زران خان زیادہ بھی تھا، وہی اسے اس دن پارٹی سے واپس فلیٹ میں لایا تھا۔ مگر اب اسفن اس کے ساتھ آخر کیا کر رہا تھا؟ وہ اینا جیسی لڑکی کے ساتھ دوبارہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اینا پاکستان میں ہے، وہ کیسے اس بات سے بے خبر رہا؟ زران نے تشویشی انداز میں اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے عابر کو دیکھا، جو نظریں جھکائے خاموشی سے ڈنر کر رہی تھی۔ وہ بظاہر خوشی سے ڈنر کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا وہ اضطراب دکھ چکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے نکلتی آگ کی لپٹیں بھی وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تپش نے زران خان زادہ کی کلائی جیسے جلا دی تھی۔ ابھی وہ سرخ چہرے کے ساتھ بے نیازی سے بے حس بنی ڈنر کر رہی تھی، جیسے اسے سب سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اسفن یار خان کو اینا کے ساتھ دیکھ کر کیسے اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ زران کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، عابر کے آنسوؤں کی وجہ آخر کیا ہے۔ اسفن اسے اس طرح تڑپا رہا تھا، وہ عابر کو اس کے کیے کی سزا دے رہا تھا۔ زران کو اسفن پر اتنا یقین تھا وہ کبھی کسی گندگی میں نہیں گر سکتا۔ وہ صرف یہ سب کچھ عابر کو اذیت دینے کے لیے کر رہا تھا۔ زران پل میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، یا پھر وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا کہ وہ اینا کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہے۔ زران نے پریشانی سے اپنی بیئرڈ سہلائی۔ وہ اسفن پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفن یار خان پر اتنا یقین تو تھا، وہ کبھی بھی عابر پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بابرک کی طرح کبھی بھی وہ اسے جسمانی تکلیف نہیں دے گا، مگر وہ اسے ذہنی اذیت تو دے سکتا تھا۔ یہ بات اس نے آج سے پہلے کیوں نہیں سوچی تھی؟ تو کیا وہ واقعی وہ اینا کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہے؟ زران نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ زران، تم کچھ کھا کیوں نہیں تھے؟ پلوشہ نے کہتے زران کی طرف چکن جلفریزی کی ڈش بڑھائی۔ زران نے چونکتے ہوئے کسی خیال کے تحت پلوشہ کے ہاتھوں سے وہ ڈش پکڑی۔ ابرش نے یہ دیکھتے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا تھا۔ زران نے لب کھینچے ابرش کو دیکھا جو غصے سے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زران ابرش کو نظر انداز کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت وہ بہت ہی ذہنی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ابرش کی انسیکیورٹی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ زران کی لاپرواہی دیکھ کر ابرش کی آنکھوں کی نمی بڑھ گئی تھی۔ باہر وہ اپنی بہن کو بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے اس پر لگا وہ اس اور پلوشہ کا جیسے ہی ایک مقام ہو۔ وہ ابھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ابرش نے نم آنکھوں سے پلوشہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابرش کو ایسا لگا تھا جیسے وہ زران کی بے نیازی بے تعلقی محسوس کرتے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ابرش نے غضب سے اپنے پاس پڑی پلیٹ دور کھسکائی، جو دوسری ڈشز سے ٹکراتی عجیب سا شور پیدا کر گئی تھی۔ زران نے ابرش پر غصیلی نظر ڈالی۔ کھانا کھاؤ ابرش۔ زران نے اس کی طرف جھکتے دانت پیسے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ نے مجھے زبردستی لائے ہیں یہاں، اور مجھے نہیں لگتا یہاں میری ضرورت تھی۔
ابرش جو جواباً غصے سے آہستگی سے بولی ٹھیک ہے مت کھاؤ۔ زران نے غصے سے کافی بلند آواز میں کہتے چمچ پلیٹ میں زور سے پٹکا۔ وہ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ ابرش اس کی اونچی آواز پر ایک پل کو لرزی تھی، دوسرے پل وہ نم آنکھوں سے منہ پھیر گئی تھی۔ زران کو غصے میں دیکھ کر عابر اور پلوشا نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ حال کا ٹمپریچر مزید گرم ہو چکا تھا۔ لالا، عابر نے زران کو مدھم آواز میں پکارتے سے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی اثنا میں اسفند میاں خان غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے اسفند عابر کی طرف بڑھتا زران چیئر سے اٹھتا اسفند میاں خان کے مقابل ہوا۔ تم عابر کے پاس نہیں جا سکتے۔ زران نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے اسے دروازے پر روکا۔ اچھا تم مجھے روکو گے میری بیوی کے پاس جانے کے لیے؟ اسفند میاں خان نے استزائیہ نگاہ زران پر ڈالتے عابر کو گھور کر دیکھا، جو ان سب سے بے نیاز ڈنر کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ یہی بات اسفند یار خان کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ اسے کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں نظر انداز کرے یہ کہاں برداشت تھا۔ اتنی بار اس کی شکوہ کناں نظروں نے اسے پریشان نہیں کیا تھا جتنا اس بے نیازی نے کیا تھا۔ یہ اطمینان سے ڈنر کرتا دیکھ کر اسفند کا پارا ہائی ہوا۔ تو مینا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ زران نے عابر پر نگاہ ڈالتے اسفند سے دبی آواز میں غراتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ بھی کروں میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں، اسفند نے درش لہجے میں کہا۔ حیرت ہے تمہارا سٹینڈرڈ اب اتنا گرا ہوا ہے۔ تم اینا جیسی لڑکی سے ریلیشن رکھو گے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ زران استزائیہ مسکرایا۔ میرا سٹینڈرڈ تو ہمیشہ گرا ہوا رہا ہے، یہ تم جیسے انسان سے دوستی رکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا۔ اسفند نے جواباً مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے خود اتنا گر جاؤ گے مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ زران نے طنزیہ مسکراتے ہوئے جوابی کارروائی کی۔ میری بات سنو، تم سے بدلہ لینے کے لیے ابھی اس حد تک نہیں گرا جتنا تم سوچ رہے ہو، اور تم سے بدلہ لینے کے لیے جس حد تک گر سکتا ہوں وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ تمہیں اور تمہاری بہن کو وہ روپ دکھاؤں گا تمہاری سوچ ہے۔ میرے اور میری بیوی کے معاملات سے دور ہو۔ اسفند نے انگلی اٹھائے تنبیہ کی تھی۔ اگر تم نے غلطی سے بھی عابر کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ بات یاد رکھنا تم عابر کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترسو گے۔ زران نے بھی جواباً انگلی اٹھائے وارن کیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو زران خان زادہ، خبردار میری بیوی پر حق جتانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زران کی بات پر وہ بنا لحاظ کے یہ چیخا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا وہ کہاں کھڑا ہے۔ اسفند کی گرجدار آواز پر ہوٹل میں موجود بہت سے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ وہ عابر پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زران کی باتوں سے تو آگ لگ گئی تھی۔ اسفند کی گرج پر عابر بھی اپنی جگہ سے اٹھتی تھی۔ وہ مزید خود پر بے نیازی کا خول نہیں چڑھا سکتی تھی۔ زران اب سکون سے اسفند یار خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ زران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، جو تم یہ حق جتاتے پھرتے ہو عابر پر عنقریب نہیں جتا سکو گے، کیونکہ میں اپنی بہن کی جان تم سے چھڑوا رہا ہوں گا۔ زران نے اسفند یار خان کا مشتعل چہرہ دیکھتے سکون سے اسفند یار خان کو مزید بھڑکایا تھا۔ زران کے بعد آگ پر پیٹرول چھڑکنا ثابت ہو۔ اسفند یار خان نے دہشت و اشتعال سے زران خان زادہ کے چہرے پر زوردار مکہ چڑھ دیا۔ عابر، ابرش، پلوشا سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھی تھی۔ عابر تیزی سے زران کی طرف بڑھی جو اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کرتا استزائیہ نظروں سے اسفند یار خان کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس سے بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہوں مگر نہیں دوں گا، مگر یاد رکھنا عابر کو تم سے طلاق دلوا کر رہوں گا۔ زران نے اسفند یار خان کو دیکھتے بے حد سکون سے کہا۔ اس سے پہلے اسفند اس پر ہاتھ اٹھاتا عابر زران اور اسفند یار خان کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ بس اسفند، آپ میرے لالا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ عابر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی ہوئی۔ عابر کے انداز پر وہ مزید مشتعل ہوا تھا، سینے میں دہکتے علاوہ بھڑکے تھے۔ وہ تو آنکھوں سے بہتی شبنم کا سوچتے ہوئے آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اسفند عابر کے کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ یہ میں تم سے کمرے میں جا کر پوچھوں گا۔ کہا تھا تمہیں اس کمرے سے نکلنے
کہ بھی میری اجازت کی ضرورت ہے، پھر کیوں آئے تم یہاں؟ اسد اس کی کلائی جکڑے، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے سر دبا آواز میں بولا تھا۔ اسفن کے انداز پر زران کے سامنے خفت کا شکاری ہوتی۔ وہ کلائی سے جکڑے اس کی کمر پر اپنی گرفت کرتے اسے اپنے قریب لیے ہوئے تھا۔ اس بات کا جواب میں بھی اپنے لالا سے بہتر انداز میں دے سکتی ہوں، مگر دو بھی نہیں، کیونکہ میں آپ کو اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ عابر حسن یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کے مضبوط سینے پر اپنا ہاتھ جماتے، اسے خود سے دور دھکیلتے بولے، اب سالار سوالات جوابات میں تم سے حویلی ہی چل کر کروں گا، چہرہ ڈھانپو اپنا۔ اسد اس کے دھکیلنے پر مزید سیخپا ہوا۔ عابر نے اسد یار خان کو ایک نظر دیکھتے زران کو دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا۔ عابر نے خاموشی سے چادر اچھی طرح اپنا دوپٹہ ڈھانپا۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زران کو وارن کرتے عابر کی کلائی جکڑے وہاں سے جا چکا تھا۔ زران اپنے زخمی ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اسد یار خان اس کی کلائی تھامے ہوٹل سے باہر آئے، جہاں شوفراز کی گاڑی پارکنگ تھی۔ پارکنگ سے نکالتا ایک طرف آیا، گاڑی سے نکلتے وہ اسد کو گاڑی کی چابی پکڑائے وہاں سے چلا گیا۔ اسد عابر کی کلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ عابر کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا، اینا کی آواز پر وہ پلٹا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اینا کی نظریں اسد یار خان کے ہاتھ میں جکڑی کلائی پر تھی۔ اینا نے چادر میں لپٹی ہلی ہوئی آنکھوں والی اس لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اینا میں کل تم سے ملتا ہوں، ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ اسد نے اینا سے کہتے عابر پر شعلہ اگلتی نظر ڈالی، جو خاموشی سے لا تعلق کھڑی تھی۔ اس نے اینا پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اسد عابر کو سرد نظروں سے دیکھتے بولے۔ اینا نے اسد یار کے مقابل آئے اسد کی بھورے بالوں والی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ اسد تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اینا نے جلتے سلگتے لہجے میں پوچھا۔ میں ان کی کزن ہوں، عابر خان۔ اسد کی بات بیچ میں ٹوکتے عابر نے اپنا تعارف کرواتے اسد کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ یہ بیوی ہے میری، مسز اسد یار خان۔ اسد عابر پر نظر جمائے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اینا کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹاتے عابر کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ اسد کی بات پر اینا کا چہرہ زلزلوں کے آثار میں آیا تھا۔ اس کی سفید رنگت مزید سفید ہوئی تھی۔ وہ دو قدم پیچھے کو ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ اسد یار خان نے عابر کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر بٹھایا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسد یار خان غصے سے بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عابر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا چہرے کا نقاب اتار لیا۔ رات کا ٹائم تھا، سڑکوں پر بھی زیادہ تر اندھیرا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے چہرے کا نقاب اتار دیا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بخار کی حدت سے اس کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی تھی۔ وہ اینا کے چہرے پر اسد کی شدید محبت دیکھ چکی تھی۔ اسد کی کلائی پر رکھا اس کا ہاتھ اسے بھول نہیں رہا تھا، نہ ہی اسد یار خان کی وہ مسکراہٹ جو وہ اینا کو کیک کھلاتے ہوئے اس کے چہرے پر تھی۔ کیوں آئی تم؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کمرے سے باہر نکلنے کو۔ زران کے الفاظ یاد کرتے وہ مشتعل ہوتے گھبرایا۔ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں کیوں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ آپ یہاں ایک غیر لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی سالگرہ منا سکتے ہیں، میں اپنے لالا کے ساتھ اپنی سالگرہ کیوں نہیں منا سکتی؟ عابر جواب دبے انداز میں چلاؤ میرے سامنے، اسد نے کہتے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ جو ریئیکشن آپ دے رہے ہیں یہ مجھے دکھانا چاہیے تھا۔ غیر لڑکی کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں تھی۔ عابر بکواس بند کرو اپنی، خبردار کسی غیر مرد کا نام تم نے اپنے ہونٹوں سے ذکر بھی کیا تو۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ڈبل اسٹینڈرڈ آف آل مینس آف حویلی، عابر آہستگی سے کہتے ہی گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسد اس کے الفاظ سنتا لب بھیج گیا تھا۔ اسد یار خان زران کے الفاظ یاد کرتے گولی کی مانند دہک رہا تھا۔ عابر پر اس کا حق جتانا اسے جلتے توے پر کھڑا کر رہا تھا۔ عابر اس سے پیچھا چھڑوانے والی بات پر اس پر جلتے انگارے جیسے ڈال دیے تھے۔ اسد نے غصے سے اسٹیئرنگ پر 2-3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ اسد یار خان نے گاڑی گھماتے ہوئے اس کا رخ حویلی کی مخالفت سمت کیا تو عابر نے تحریر زدہ ہوتے اسد کو دیکھا۔ اس نے گاڑی کا رخ کیوں موڑا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، نہ ہی اسد سے پوچھنے کی ہمت تھی۔
اسفن کا چہرہ شدید اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوط مردانہ ہاتھ پر نیلی رگیں تک واضح تھی۔ وہ لوگ حویلی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اسفن اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی برستی بارش نے اب زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ آبی نے بخار کی حدت سے جلتے سیٹ سے ٹیک لگائی، آنکھیں موند لی۔ وہ بخار کی حالت میں جو کچھ سہ چکی تھی وہ اس کا دل جانتا تھا۔ اس شفاف بے مہر انسان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی اسے آنکھیں موندے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وفتاً اسفن یار خان کا فون رنگ ہوا۔ اسفن نے فون کان سے لگائے، گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی۔ تمہارے پہلو میں بیٹھی لڑکی زران خان زادہ کی بہن ہے۔ اسپیکر پر گونجتی آواز پر اسفن یار خان کی گردن میں رگیں پھولی تھی۔ اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ کی کڑکڑاہٹ تک عابر کو سنسنائی دی گئی۔ عابر نے اچنبے سے اسفن یار کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے تم کون ہو؟ اسفن فون پر دھاڑا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت ہے وہ فون پر کمینگی سے ہنسا۔ بکواس بند کرو، بیوی ہے وہ میری۔ اسفن پھولتی رگوں کے ساتھ حلق کے بل چیخا، آج رات تمہاری خوبصورت بیوی میری مہمان بنے گی۔ اور اب کی بار وہ کمینگی سے ہنسا، کون ہو تم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسفن یار خان فون پر گرفت مضبوط کرتے پوری قوت سے چیخا تھا۔ وہ کمینگی سے ہنستے فون بند کر چکا تھا۔ عابر اسفن کے چہرے پر سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسفن؟ عابر نے خوفزدہ ہوتے پوچھا۔ اپنا منہ ڈھکو، اسفن نے زرد آواز میں کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تو کیا ہوا؟ اسفن یار خان کے سرخ رنگت اور گردن کی پھولتی رگوں کو دیکھ کر عابر پریشان ہوئی۔ دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو ڈیمٹ، اپنا چہرہ ڈھکو، تمہاری آنکھیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے چیخا تھا۔ عابر نے لرزتے ہوئے اپنا چہرہ اچھی طرح چادر سے چھپایا۔ اسفن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنی پسٹل تلاش کرنی چاہی، تاکہ ان کی گاڑی پر شدید فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ عابر نے خوفزدہ نگاہوں سے اسفن کو دیکھا، جو اس سچویشن سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اسفن نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ ہوٹل سے واپسی پر ابرش سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زران نے مینا خانم سے سلام کرتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں ابرش ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس اپنے براؤن بالوں میں برش کر رہی تھی۔ زران اپنی شال کندھوں سے اتارتے بیڈ پر رکھتے ابرش کی طرف بڑھا، اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کرتے، اس کی سائڈ گردن پر اپنے لب رکھے۔ تمہاری خوشبو بیوی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ زران نے مدہوشی کے عالم میں بولتے اس کے کان کی نوک کو چھوا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے آہستہ آہستہ اس کی سلک نائٹی پر اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی زران کے دونوں ہاتھ خود سے ہٹاتے ہوئے اس کے حصار سے دور ہوئی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ابھی زران کی سرخ مدہوش آنکھوں میں دیکھتے بے رخی سے بولتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا، جو سپاٹ انداز میں بیڈ پر لیٹتے خود پر کمبل اوڑھے سائڈ کروٹ لے چکی تھی۔ زران اپنی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ابرش کو وہیں پر کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا، جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا، اس کے پاس لیٹتے اسے کندھے سے جکڑتے سیدھا کرتے، اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ کیا ڈیسائیڈڈ ہوا تھا ہمارے بیچ؟ زران نے ابرش کی تھوڑی پر نرمی سے اپنے لب رکھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہت پیار سے پوچھا، کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ ابرش نے زران کا پیار بھرا لہجہ محسوس کرتے بے رخی سے پوچھا۔ سارا دن اسے اس پر پیار نہیں آیا تھا، اب اسے اس پر پیار آ رہا تھا۔ اب سے زران خان زادہ کا پیار زہر لگ رہا تھا۔ یہی کہ اب تم ہر رات میری پناہوں میں رہو گی، اب ہر رات صرف میری چلے گی۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی پر کی پرواہ کرتے ہوئے تم سے دور رہوں گا، جبکہ تم میری دیوانگی بن چکی ہو۔ کل جن اداؤں سے تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے، تمہارے بدن کی خوشبو کل رات سے ہی مجھے اپنے حصار میں جکڑ چکی ہے۔ اب کیسے ممکن ہے میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتی؟ میری خوبصورت بیوی، زران نے مدہوشی سے بولتے ہوئے ابرش کے دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایک ہاتھ ابرش کی نائٹی کی ڈوریوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابرش زران کو دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے خود سے دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی، جو زران ابرش کی قربت میں بالکل ہی بہک گیا تھا۔ ابرش کے دھکیلنے پر وہ ذرا سا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا۔
ابرش کے اس طرح دھکیلنے پر زران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ غصے کی حدت نے لے لی تھی۔ یعنی آپ ہر روز مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اگنور کریں گے، سب کے سامنے میرے قریب ہو کر بیٹھنے پر بھی آپ کو شرم آئے گی، مجھ سے زیادہ آپ کو پلوشا کی فکر ہوگی، اور آپ چاہتے ہیں میں اپنی ناراضگی بھی شو نہ کروں، یہاں اس بستر پر آپ کا دل بہلاؤ، آپ کی شدتوں میں آپ کا ساتھ دو۔ جب آپ کا دل مجھ سے بھر جائے پھر کسی نہ کسی بات پر آپ مجھے چھڑک دے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ ڈائلاگ آپ کو صرف اس ٹائم ہی یاد آتے ہیں جب آپ کو میری غربت کی طلب ہوتی ہے، جب میں نشہ بن کر آپ کی آنکھوں میں اتری ہوں۔ یہی میں کل سے دیکھ چکی ہوں، ابرش بھیگے لہجے میں کہتے منہ پھیر دیتی۔ زران تھوڑی دیر تک لب بھیچے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں برداشت کرنا ہمیشہ اس کے لیے مشکل رہا تھا، جیسے وہ وہ بھی ایسے ہی ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ اس ٹائم اس پر پیار جتا کر کوئی گناہ کر رہا ہو، جیسے اس کی طلب ہونا اس کا گناہ ہو۔ اس سے بیوی کی طلب نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ وہ بستر پر اس سے پیار نہیں جتائے گا تو پھر کس سے جتائے گا؟ 3 ماہ باقی باتیں ختم ہو گئی تھی، اب یہ شروع ہو گئی تھی۔ آخر اس کی بیوی اسے سکون میں رہنے کب دے گی؟ زنان کو ایک بات کا اندازہ ہوا تھا، عورت کو سمجھنا سچ میں بہت مشکل ہے، اور عورت اگر بیوی ہو تو سمجھنے کا مرافع بھی کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے شبنمی لہجے پر وہ اپنا غصہ پی گیا تھا، صبح سے محسوس کر رہا تھا وہ اپنا خون جلا رہی ہے۔ ویسے بھی اس وقت وہ اس سے دور نہیں جا سکتا تھا، اسے اس کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی، اس سے کھلے سلکی بال اس کا چین چرا رہے تھے، سلکی نائٹی میں اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر وہ بہک رہا تھا، اس کی قربت کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو گھر والوں کے سامنے بھی تم سے رومانس کروں؟ زران نے اسے بازوں سے جکڑے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اس سے پہلے ابرش سے خود سے دور کرتی وہ اسے دونوں کلائیوں میں جکڑے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکا۔ خبردار، اب ایک اور بار مجھے خود سے دور چھٹکا، مجھے جھیلنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، ایسے دیوانگی کی جھلک دکھاؤں گا تمہاری نازکی برداشت نہیں کر پائے گی۔ زران نے اس کی مزاحمت کرتی کلائیاں سختی سے تکیے پر پن کی، اس کی شہدر آنکھوں میں جھانکا۔ رحم تو کل رات اور صبح بھی مجھ پر نہیں کیا تھا، ابرش نروٹھے انداز میں کہتے وہ پھیر گئی تھی۔ ابرش کے شکوے پر زران کا کہکا بلند ہوا، تو جانے من کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو؟ اس طرح مزاحمت کر کے اور اپنا خون چلا کر اپنی انرجی ویسٹ کرو گی تو ساری رات کیا کروں گی؟ کیونکہ آج رات میں تمہیں اپنی سانس لینے کا کوئی موقع نہیں دوں گا، اپنی ساری انرجی میری شدتیں سہنے کے لیے سنبھال کر رکھو۔ زران نے شرارتی انداز میں کہتے آنکھ بند کی تھی۔ انرجی مائی فوڈ، میں نے کھانا نہیں کھانا، اور آپ نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا، آپ کو لگتا ہے میں بھوکی رہ کر آپ کی شدتیں سہ سکوں گی؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں زران کو جتایا کیا چاہتی ہو؟ زران نے اس کے گداز لبوں پر نرمی سے انگوٹھا سہلاتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے خمار آلود لہجے میں پوچھا، دور رہے مجھ سے؟ ابرش بھیگے لہجے میں چیخی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی اس نے کھانا نہیں کھایا، اور وہ خماری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زران اس کے چیخنے پر لب بھیجے اس کی دور ہوتے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ ابرش رخ موڑ کر کمبل منہ پر لپیٹے کمبل میں غروب ہو چکی تھی، کمبل میں چھپا اس کا لرزتا بدن اس پر باور کروا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ زران نے غصے اشتعال سے اپنی گھنی ہلکی بیئرڈ پر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیرا، وہ آگے آبیر کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ہوٹل میں اسد یار خان کو اینا کے ساتھ دیکھ کر جس طرح عابر کے چہرے پر اذیت لہرائی تھی وہ ابھی تک اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسد یار خان آخر کن چکروں میں تھا، وہ ابھی تک پریشان تھا۔ اسد یار خان جو کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اینا جیسی ایڈوانس ماڈرن لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی سالگرہ منانا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اوپر سے وہ عابر کو لے کر بھی ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا۔ اسد کے ہوتے ہوئے عابر کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو اسے یقین تھا، مگر پھر بھی اس کا دل عابر کے لیے پریشان تھا۔ اب اسے سکون چاہیے تھا، وہ اپنی تھکاوٹ بے چینی تشنگی اتارنا چاہتا تھا، اور ابرش فضول کے شکوے لے کر بیٹھ گئی۔ ابرش کے بغیر اب رہنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ یہ اس بیوقوف لڑکی بیوی سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا پھر یہی سمجھ کر وہ اس ٹائم نخرے کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر زران نے ایک بار پھر سے کمبل میں دبکی اپنی بیوی پر نظر ڈالی۔ آج صبح کا واش روم کا منظر یاد کر کے زران کے لب گہرا مسکرائے تھے، وہ مزید ابرش کے لیے بے چین ہوا۔
ذرا نے ابوش کے سے کمبل ہٹاتے اسے اپنے قریب کرتے وہ اس پر جھکا۔ جب پتا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کل رات میری دیوانگی سے جھلک دیکھ چکی ہو، تو پھر کیوں کھانا نہیں کھایا؟ اور اب تمہیں لگتا ہے میں تمہارا بہانہ کر کے تمہیں چھوڑوں گا، تو غلط سوچ رہی ہو۔ ذرا نے اس کے بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھلے۔ بہانہ نہیں کر رہی میں، اور آپ کے بارے میں ہمیشہ بالکل ٹھیک سوچتی ہوں۔ ابش نے چیختے ہوئے زران کو خود سے دور دھکیلا۔ ابش، تمیز کے دائرے میں رہو، یہ کس طرح چیخ کر بات کر رہی ہو مجھ سے؟ زران نے اس کے چلانے پر اسے ناگواری سے دیکھا۔ ابش اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے رخ پلٹ رہی تھی۔ وہ پلوشا کو لے کر انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ وہ تھا کہ اس کے متعلق بات بھی نہیں کر رہا تھا، کل ہوٹل گاڑی میں، اور اب یہاں وہ صرف ایک ہی بات کر رہا تھا۔ اسے صرف ایک ہی چیز کی غرض تھی۔ ابش کو اس کی خود غرضی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی تکلیف سمجھتا تھا مگر اس کی تکلیف وہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہر رشتے سے دور تھی، وہ اس سے لے کر انسیکیور تھی، اور وہ اس کی انسیکیورٹی اپنے لفظوں سے بھی دور نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے صرف اس کا جسم چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی اسی ایک طلب کی وجہ سے وہ اس کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ زران نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور اس کے بری طرح رونے اور اپنے لہجے کی سختی محسوس کرتے ہوئے وہ پھر سے اس کے قریب ہوا۔ اس کی طلب ہی نہیں، محبت بھی تھی۔ یہی ایک بات بار بار اس کے سامنے جھکاتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اسے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری میری جان۔ زران نے اس کے بازو پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ زران اسے کندھے سے پکڑے سیدھا کیا۔ تم نے جس طرح اپنا ہاتھ میری گود میں رکھا تھا، مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو صرف تمہارے نزدیکی سے گھبراتے ہوئے تم سے دور ہوا، ورنہ سچ میں سب کے سامنے کوئی گستاخی کر لیتا جو تم برداشت نہ کر سکتی۔ جس طرح کمرے میں میری پناہوں میں گلاب ہوتی ہو، اس طرح سب کے سامنے تم نے گلاب ہو جانا تھا۔ زران نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جھوٹ زران، آپ کو صرف اپنی فیملی کی پرواہ ہے، میرے احساسات جذبات کی نہیں۔ ابش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کیا۔ جیسے تمہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، میرے جذبات کیا ہیں؟ تمہیں بالکل احساس نہیں ہے۔ میری آنکھوں کی سرخی کیا کہہ رہی ہے، تمہیں بالکل سمجھنا نہیں چاہتی۔ ان 3 ماہ میں تم نے مجھے کم تڑپایا ہے جو آج بھی تڑپا رہی ہوں۔ اب خود سے دور کرو گی تو تڑپ کر مر جاؤں گا۔ کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ زران نے اس کے گلابی لبوں پر نرمی سے انگوٹھا مسلتے گمبھیر آواز میں کہا۔ زران ابش کے اس مرنے والی بات پر تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، ایسے نہیں، آج میں تمہیں بہت تڑپانے والا ہوں۔ تم یاد رکھو گی آج کی رات اور اپنے مسٹر خان زادہ کو۔ زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے اس گاؤن ایک جھٹکے سے ریموو کرتے دور اچھال دیا۔ ابش کے دونوں ہاتھوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے وہ اس کے لبوں پر چھکا اور اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ زران کے فون پر بیل کی آواز پر ابش نے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اور بھی شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ زران کی سانسیں چھیننے کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بھی اسی شدومت سے بج رہا تھا۔ زران نے ابش کے ہاتھوں کو آزاد کیا تو ابش نے اس کے سینے پر مکے مارتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ سچ میں آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا اور اس کے حصار میں ساکت ہو رہی تھی۔ زران اس کے لبوں کو آزادی بخشتا دور ہوا۔ ابش گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے پھر سے اس پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کی تپش بوسوں کی بوچھاڑ اس کی گردن تھی، جہاں کل رات اور صبح کی اس کی محبت کی سوغاتیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ مزید سوغات اسے دے رہا تھا۔ اس کی نائٹی کی اسٹرپ میں انگلیاں پھنسائے اس کے شولڈر سے نیچے کی۔ زران، آنکھ کا فون۔ ابش نے گہری ہوتی سانسوں سے زران کو پکارا۔ بجنے دو ابش، مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ نہ سنائی، وہ مدہوشی میں کہتا ابش کے بدن کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ موبائل فون چنگھاڑتی آواز پر زران نے ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑتے آف کرنا چاہا۔ موبائل اسکرین پر اپنے خاص کارڈ کا نام جگمگاتا دیکھ کر زران ابش سے علیحدہ ہوا۔ ہاں بولو داؤ۔ زران فون کان سے لگائے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زران فون پر چیخا تھا۔ انہیں پروٹیکٹ کرو، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں کو وہ پوری قوت سے چیخا۔ ابش خود پر کمبل لپیٹے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا زران؟ ابش نے پریشانی سے زران کو دیکھا جو شرٹ پہن رہا تھا۔
کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ زران اپنا موبائل گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ حسن یار خان کے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی پسٹل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی پسٹل گاڑی میں کہیں نہیں تھی۔ فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف میں ہو رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی گولی اس کی گاڑی کو نہیں لگی تھی، یعنی وہ لوگ ان سے کافی پیچھے تھے۔ حسن نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ عابر کے متوحش نظروں سے حسن یار خان کو دیکھا، جس وقت چہرے کے ساتھ کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنی تیز سپیڈ تھی، گاڑی ہچکولے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید شدید بارش کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل تھا۔ اوپر سے فائرنگ کی آواز سے عابر کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسفن، یہ کون لوگ ہیں؟ عابر نے خوفزدہ نگاہوں سے اسفن یار خان کی طرف دیکھتے لرزتے لبوں سے پوچھا۔ اسفن نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر بل کھاتی سڑک پر گاڑی کو ٹرن دی، تو سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی جیسے اسفن یار خان کے ہاتھوں سے پھسلی تھی۔ گاڑی زور سے اچھلی تو عابر کی چیخ بلند ہوئی۔ عابر کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر جا کر لگا۔ اسفن یار خان نے جلدی سے اپنا مضبوط ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کر عابر کا سر ٹکرانے سے بچایا تھا، مگر اسفن کے مضبوط ہاتھ سے سر ٹکرانے کے باعث بھی اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ عابر سیدھی ہوتی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سانس لینے لگی۔ اسفن نے اس کی چھوٹی سی شک پر کافی غلط انداز میں ٹرن کیا۔ قسمت اچھی تھی وہ لوگ بچ گئے، کیونکہ ایک طرف بہت گہری کھائیاں تھی۔ فائرنگ کی آواز اب آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے، نہ ہی بیک ویو مرر سے اب کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ حسن یار خان نے سکون کا سانس لیتے اپنا موبائل اٹھا کر پرسنل گارڈ کو کال ملائی، مگر 2 بیلز کے بعد اس کا موبائل فون بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ حسن یار خان نے غصے سے پوری قوت سے موبائل ونڈ اسکرین پر تیر ماری۔ ونڈ اسکرین موبائل کی زور و اضطراب پر سڑک اٹھی تھی۔ موبائل فون بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا عابر کے قدموں میں گرا تھا۔ عابر نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی تھی۔ بخار، نقاہت اور اس سچویشن میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ عابر، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی سچویشن میں تم اپنا نقاب نہیں کھولو گی، کسی بھی سچویشن میں تم گاڑی سے نیچے نہیں اترو گی۔ حسن نے عابر پر ایک نظر ڈالتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ عابر اس سچویشن سے بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگائے۔ اسفن کی بات سن کر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹی تھی۔ عابر نے بری طرح ہچکولے بھرتی گاڑی اور اپنی طرف گہری کھائی کو برستی بارش کو ایک نظر دیکھتے فقط استباعد میں سر ہلایا۔ سنا نہیں میں نے جو کہا ہے؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ عابر اس کی دھاڑ پر مزید خوفزدہ ہوئی۔ نہیں اترے گا نقاب، نہیں اتروں گی گاڑی سے۔ وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتے ہوئے گہرے سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ بخار کی شدت اور اس سچویشن سے اس کے سر سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پورا بدن بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ اسفن نے اس کے بےحال وجود کو ایک نظر دیکھتے گاڑی کی سپیڈ سے پہلے سے زیادہ بڑھائی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس اپنے پسٹل تک نہیں تھے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف عابر کی فکر تھی، اس کی جان، اس کی عزت کا خطرہ۔ آج حسن یار خان کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی گاڑی پر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ جو کوئی بھی تھے وہ زران خان زادہ کے دشمن تھے۔ اسے فون کرنے والے زران کا نام لیا تھا، یعنی یہ حملہ اس پر نہیں بلکہ زران کی بہن پر ہوا تھا۔ کال کرنے والے کے الفاظ یاد کرتے اسفن کے رگوں میں جیسے خون کی جگہ لاوا ابل رہا تھا۔ حسن یار خان کا غصہ زران خان زادہ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اگر میری بیوی کو ایک آنچ بھی پہنچی میں تمہیں جان سے مار دوں گا زران خان زادہ۔ حسن یار خان بھوکے شیر کی مانند گررا اٹھا تھا۔ حسن یار خان کے منہ سے زران کا نام سنتے عابر نے بہتی آنسوؤں سے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میرے لالا کو آپ نے کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی حسن یار خان۔ عابر اس کے منہ سے صفاق الفاظ سنتے تڑپتے ہوئے بولی۔ تم حسن یار خان کی ہو، یعنی حسن یار خان کی ملکیت۔ اگر تم نے خود کو کبھی ایک آنچ بھی پہنچائی تو حسن یار خان تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ حسن کی صفاقے سے کہتے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ عابر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے اپنی جلتی آنکھوں کو میچ گئی تھی۔ تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا عابر، اپنی جان گنوا دوں گا مگر تم پر کسی کی ایک نگاہ نہیں پڑنے دوں گا۔ حسن نے اسے غنودگی میں جاتا دیکھ کر مضبوطی سے کہا۔
وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مضبوط ہاتھ جماتے بیک ویو مرر سے دیکھا، جہاں ایسے چند گاڑیاں سے پیچھے آتی دکھائی دی۔ فائرنگ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے جا رہا تھا، فائرنگ کی آواز شدید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ عابر لرزتے بدن کے ساتھ اسفند یار خان پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ایک گولی عابر کی طرف سے دروازے کی سائڈ پر آ کر لگی تو عابر نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ جھک جاؤ عابر، اسفند یار خان چیخا۔ اسفند آپ، عابر نے روتے ہوئے اسفند کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم جھکو، اسفند نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے چیخ کر کہا۔ عابر پتھرائی نظروں سے اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز شدید ہوتی جا رہی تھی، بارش بھی شدید تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول اسفند یار خان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔ اسفند نے ایک بار پھر سے سڑک پر ٹرن لیتے اسٹیئرنگ کو گھمایا تو گاڑی گیلی ٹوٹی سڑک پر پھسلتی چلی گئی۔ اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی کو بریک لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسفند یار خان نے پوری قوت لگا کر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے، وہ اچھلتی ہوئی پہاڑ سے ٹکرا کر رک چکی تھی۔ وہ لوگ بہت کھلی سڑک پر آ چکے تھے، جہاں دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ اسفند اور عابر خان اپنی سیٹ پر اچھلے تھے۔ وہ لوگ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے، ورنہ یقیناً گاڑی کی ونڈ اسکرین سے جا کر لگتے۔ عابر منہ پر ہاتھ رکھے اب روئی جا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنے چہرے اور نقاب کو کور کرنے کی کوشش کی جو کھل چکا تھا۔ اسفند نے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے اسے ریورس کیا تھا۔ فائرنگ کرنے والی گاڑیوں نے اسفند کو دور ہی گھیرے میں لیا۔ چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ گاڑی کے اطراف میں چاروں طرف سے فائرنگ کر رہے تھے، مگر کوئی گولی ان کی گاڑی پر نہیں لگ رہی تھی، یعنی وہ انہیں صرف روکنا چاہ رہے تھے۔ اسفند زبردستی گولیوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کا شاید مقابلہ نہ کر سکتا، مگر یہ تو طے تھا وہ اپنی جان گنوا کر بھی عابر کو کچھ ہونے نہ دیتا۔ عابر سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے گرد کھڑی گاڑیاں دیکھ رہی تھی۔ بہرزاد خان اسفند کے لبوں کی جنبش کی تھی۔ اسفند نے اپنے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھے بہرزاد خان کو دیکھا جو مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسفند بھی سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہادر خان کے گارڈز گاڑیوں سے اترتے اسفند یار خان کی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ایک دم سے بہت سی گاڑیوں نے ایک طرف سے آتے اسفند یار خان کی گاڑی کو دیکھا، اپنے حصار میں لیا۔ بہرزاد کے آدمیوں نے پیچھے ہوتے ان گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ اس میں سے نکلتے گارڈز بھی جواباً فائرنگ شروع کر دی تھی۔ بہرزاد خان نے بھی اپنی گاڑی کے پیچھے کی طرف کر لی تھی۔ زران خان زادہ کی گاڑی عین بہرزاد خان کے سامنے کھڑی گاڑی کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا بہرزاد خان کی طرف بڑھا۔ اپنے پسٹل سے اس نے پہلا فائر بہرزاد خان کی طرف کیا تھا۔ بہرزاد خان نے جھکتے ہوئے زران خان زادہ کی پسٹل سے نکلنے والی گولی سے خود کو بچایا تھا۔ وہ اپنی گاڑی اور پیچھے لی۔ اس وقت زران خان زادہ کے گارڈز زیادہ تعداد میں تھے۔ بہرزاد کے آدمیوں نے بھی اچانک سے اپنی گاڑیاں پیچھے کی طرف کر لی تھی۔ بہرزاد نے اپنی گاڑی پیچھے کی طرف بڑھاتے گاڑی کا رخ موڑا۔ زران رکا نہیں تھا۔ زران نے بھاگتے ہوئے اپنی پسٹل کی تمام گولیاں بہرزاد کی گاڑی پر برسائیں۔ رک جاؤ بہرزاد خان، زران پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ وہ اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ زران نے اپنی جیکٹ سے گولیاں نکالتے اپنی پسٹل کی میگزین میں ڈالتے اسے پھر سے اوور لوڈ کیا اور غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آج وہ بہرزاد خان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے اسفند یار خان کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھے شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی کھول رہا تھا۔ وہ اسفند یار کی نگاہوں کو اگنور کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر اسی پر بہرزاد خان کے آدمیوں کی پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ بہرزاد خان کی گاڑی ایک بار پھر سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ڈچ کرتے پیچھے ہوئے تھے تاکہ انہیں بنا موقع دیے فائرنگ کر سکے۔ بہرزاد خان بھی اپنی گاڑی سے زران پر فائر کر رہا تھا۔ زران خان زادہ کے گارڈز نے بھی جواباً فائرنگ شروع کر دی تھی۔ کتنی ہی گولیاں زران خان زادہ کے گارڈز کو لگ چکی تھی، مگر وہ زخمی بھی بھرپور جواب دے رہے تھے۔ بہرزاد خان کی پسٹل سے نکلی گولی زران کے بازو پر لگی۔ لالا، عابر نے دیکھتے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اسفند مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ اسفند، لالا کو گولی لگی ہے، مجھے باہر جانے دو۔
عابر نے روتے ہوئے التجا کی۔ عابر، تم کسی بھی صورت گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، آج چاہے یہاں کتنی ہی لاشیں کیوں نہ گرے۔ اگر تم نے گاڑی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں یہاں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اسفن اسے بازو سے جکڑے گھرایا۔ اسفن، لالا عابر بری طرح رو دی۔ زران نے درد سے دانت پر دانت جمائے چیختے ہوئے بہرزاد خان کی گاڑی پر کتنے ہی فائر کیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھا، اس لیے کوئی بھی فائر نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے زران کا بازو شدید زخمی ہو چکا تھا۔ مقابلہ چاروں طرف سے جاری تھا۔ عابر سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شدید گولیوں کی آواز سے اسے اب سنائی دینا بند ہو چکا تھا۔ یہاں یہ سب کچھ عام تھا، مگر یہ سب اس نے سنا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ زران کے گارڈ اسفن کی گاڑی کو پوری طرح پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے۔ اسفن مزید گاڑی میں بیٹھا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھ کر زران خان زادہ نے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکال کر اسفن یار خان کی طرف اچھالی۔ اسفن نے اسے سرد سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے پسٹل کیچ کی تھی۔ اب بہرزاد خان کی گاڑی پر اسفن اور زران دونوں فائر کر رہے تھے۔ بہرزاد نے مسکراتے ہوئے گاڑی پیچھے کر لی تھی۔ بھاگنا مت بزدل انسان، ورنہ میں آج تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اسفن یار خان پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ بہرزاد خان نے مسکراتے ہوئے اسفن یار خان کو آنکھ مارتے عابر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفن اس کے اشارے کا مطلب سمجھتے پاگل ہوا تھا۔ اسفن یار خان نے پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی پر فائر کیے تھے۔ وہ پھر سے نکل گیا تھا۔ زران نے گارڈز کی تعداد زیادہ کی تھی۔ بہرزاد کے آدمیوں نے اسے فون پر خبر کیا زران خان زادہ کے گارڈز کی مزید گاڑیاں آ رہی تھی، ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی، اسی لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسفن نے غصے سے پاگل ہوتے زران خان زادہ کو دیکھا تھا۔ بہرزاد کے آدمی بھی وہاں سے چلے گئے تھے، اب صرف زران کے گارڈز کھڑے تھے۔ اسفن یار خان کے آگے بڑھتے پوری قوت سے مکہ زران خان زادہ کے منہ پر چڑھ دیا۔ کیا ہے تو نے؟ جو بہرزاد خان یوں دشمنی پر اتر آیا۔ اسفن نے زران خان زادہ کا گریبان جکڑا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ ہاتھ مجھے بھی اٹھانا آتا ہے۔ زران خان زادہ نے اسفن کے ہاتھ پر اپنے گریبان سے چھڑوائے تھے۔ اسفن نے غصے سے سرخ ہوتے ایک اور مکہ زران کو جڑنا چاہا، جسے زران نے اپنی چوڑی ہتھیلی سے قابو کرتے اسے روکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ زرتاج بہرزاد کی بہن ہے، جسے آہل نے بھگایا تھا، اور آہل اور زرتاج تیرے پاس ہے، اسی لیے آج بہرزاد خان نے زران خان زادہ کی بہن پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسفن ایک بار پھر سے اس کا گریبان جکڑے بھوکے درندے کی مانند گررایا۔ بکواس بند کرو اپنی، تو آہل میرے پاس نہیں ہے۔ زران نے ایک بار پھر سے اپنا گریبان اسفن کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ تم اپنی بیوی کے بھائی کو بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ آج تم نے اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈال دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اب کی بار پوری قوت سے مکہ زران نے اسفن کے ہونٹوں پر جڑا تھا۔ خبردار میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ زران سرخ آنکھوں سے اسفن کو گھورتے دبی آواز میں غرایا تھا۔ لیکن آج جو کچھ میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کمینے بہرزاد خان کے جن آنکھوں میں میری بیوی کو دیکھا ہے، میرا دل کر رہا ہے پوری دنیا کو آگ لگا دو، اس پسٹل کی ساری گولیاں میں تیرے سینے میں اتار دو۔ اسفن یار خان نے سرد آواز میں کہتے ہوئے پسٹل زران پر تانی۔ عابر جو گاڑی میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہی تھی، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ تیز برستی ہوئی بارش میں بھاگتے ہوئے زران اور اسفن کے بیچ میں حائل ہوئی تھی۔ نہیں اسفن، آپ میرے لالا کو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہیں ایک آنچ بھی آئی میں قسم کھاتی ہوں، میں اسی پسٹل سے اپنی جان لے لوں گی۔ عابر نے نم آنکھوں سے اسفن کو دیکھتے کہا، تم گاڑی سے کیوں نکلی؟ منع کیا تھا نا تمہیں۔ وہ اس بار زور سے جکڑے اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے گرجا تھا۔ عابر تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں دیکھ لوں گا اسے۔ زران خان زادہ کو چوٹ پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ زران نے عابر کو نرمی سے سائڈ پر کیے اسفن کے ہاتھ میں پسٹل پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے اس کی نوک کو اپنے سینے پر رکھتے دباؤ دیا۔ چلاؤ گولی۔ اسفن یار خان زران اپنے سینے پسٹل کی نوک بڑھاتے غرایا۔ اسفن یار خان کی انگلیاں ٹریگر پر مضبوط ہوئی تھی۔ اسفن نہیں، عابر نے چیختے ہوئے اسفن یار کی کلائی کو جکڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہوئی تھی۔ عابر! اسفن نے اسے پکارتے پسٹل زمین پر پھینکا، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھاما۔ زران بھی جلدی سے عابر کو پکڑنا چاہا، دور رہو میری بیوی سے، زران خان زادہ، ورنہ یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے
आंखों के साथ चीखा था। असलम खान इसका हाथ झटकते आबिर को अपने बाजू में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। जनान खामोशी से खड़ा असलम खान की पुश्त को देख रहा था। असलम आबिर को पिछली सीट पर लिटाए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करते वो गाड़ी वहां से भगा ले गया था। जरान खान ज़्यादा के इशारे पर गार्ड्स ने अपनी गाड़ियों को असलम यार खान की गाड़ी के पीछे लगाया था। जरान सबके जाने के बाद बरसती बारिश में काफी देर तक खड़ा रहा। अपने बाजू से रिश्ते खून को देखते इसने अपने बाजू में उठते दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की। गाड़ी की तरफ बढ़ते जरान खानजादे ने पूरी कुव्वत से मुक्का गाड़ी के बोनट पर मारा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं बहरजाद खान। तुमने मेरी बीवी और बहन को अगवा करने की कोशिश की है। मैं अब जब तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जीत कबूल को ना खिला दूं चैन से नहीं बैठूंगा। जनाब की चिंगाड़ती आवाज पहाड़ों से टकराती इस तक पलटी थी। गाड़ी में बैठते इसने गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाली। शहराम की गाड़ी रहीम खान के साथ गाड़ी के साथ साथ रही थी, मगर सवात में दाखिल होते इसकी गाड़ी नजरों से ओझल हुई थी। बाहरी सात रास्ते इसकी सारे रास्ते इसकी गाड़ी को देखते आई थी। वो पिछली सीट पर बैठी इसे बेतहाशा नींद आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों वो आंखें बमुश्किल खोले सिर्फ शहराम खानजादा की गाड़ी को देख रही थी। जब इसकी गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो वो थके थके अंदाज में सीट की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। इसकी आंखें आज कुछ ज्यादा ही जल रही थी। बहारे ने 2-3 मर्तबा आंखें चपकते हुए इन्हें बेदर्दी से मसला था। बहारे ने अपनी जलती आंखें मसली तो इसे एहसास हुआ आंखों से गर्म स्याल निकलता इसके शिफाफ रुखसानों को भिगो रहा था। बहारे जब हवेली पहुंची तो रात काफी हो गई थी। सब अपने कमरों में थे। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शहराम आज भी हवेली नहीं आया था। वो ड्रेस चेंज करके बेड पर आई। बेड पर लेटे वो कितनी देर चुत लेटी छत को घूरती रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। बहारे ने साइड करवट लेते अपने साथ खाली जगह को बंद होती आंखों से देखा था। शहनाम आजकल कहाँ होता है? वो अपनी रातें कहाँ गुजारता है? इसने अपने लब काटते हुए सोचा था। इसे 20 दिनों में पहली बार ख्याल आया था। वो काफी देर तक बेचैनी से करवटें बदलती रही। नींद यकदम इसकी आंखों से गायब हुई थी। वो गहरे सांस लेते यकदम उठकर बैठी। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाए अपने लबों से लगाते इसने एक ही सांस में खाली किया। पता नहीं कौन सी आग थी जो आज इसके सीने में बुझ नहीं रही थी। अजीब से शौले थे इसे अपने गिर्द भड़कते महसूस हो रहे थे। बहारे ने आंखें मूंदे बैकग्राउंड के साथ टीक लगाई। वो थोड़ी देर बाद ऐसे बैठे बैठे ही सो चुकी थी। अरहाम सुबह 5 बजे ही हवेली से निकल आया था। सुल्तान अहमद शाह के साथ इसकी मीटिंग थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वह एक क्लब चला आया था जहां बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी मुनक्किद थी। वो लोग एक टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। पार्टी की गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। सुल्तान अहमद शाह काफी देर से एक खास मशरूब की बोतल से अपने गिलास में उंडेलते इसे अपने हलक में उतार रहे थे। अरहाम जो कुछ दोस्तों और बिजनेस अहबाब के हल्के में खड़ा इनसे बातें कर रहा था। इसकी नजरें सुल्तान अहमद शाह की तरफ थी। वह एक कॉर्नर में टेबल के गिर्द तन्हा बैठे थे। अरहाम की नजरों में अब तशवीश थी, क्योंकि दूर से ही सुल्तान अहमद शाह की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो काफी देर से ड्रिंक कर रहे थे। वो जब पार्टी में पहुंचे थे अलग थलग टेबल पर बैठे थे। इनके पास इनका दो गार्ड डिगरे थे दो गार्ड खड़े थे सॉरी इनके पास 2 गार्ड्स खड़े थे जो किसी को इनके पास नहीं आने दे रहे थे। पार्टी में हर कोई सुल्तान अहमद से मिलना चाहता था। वो इस पार्टी में आए हैं ये बात किसी को नहीं आ, इस बात पे किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अरहाम खानजादा अब इन्हें बोतल से ही मुंह लगाए देखकर जल्दी से सुल्तान अहमद शाह की तरफ बढ़ा था। इनके पास खड़े गार्ड्स ने अरहाम खानजादा को रोकना चाहा, मगर सुल्तान अहमद शाह ने इन्हें हाथ के इशारे से इन्हें ऐसा करने से रोका था और इन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा। वो लोग मुअद्दबाना अंदाज से सर हिलाते वहां से चले गए। उन्होंने अब बोतल एक बार फिर से मुंह से लगाई। अरहाम ने जल्दी से इनका हाथ पकड़ा। सर मैं कब से देख रहा हूँ आप काफी देर से ड्रिंक कर रहे हैं। अब और नहीं। अरहाम ने वो बोतल इनसे नरमी से लेकर टेबल पर रखी। सुल्तान अहमद शाह नम सुर्ख आंखों से अरहाम को देखते मध्यम सा मुस्कुराए थे।
تمہیں پتہ ہے مجھے اس حرام مشروب سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ جب مہرماں میری زندگی سے گئی تھی میں تب اندر سے مر گیا تھا، مگر کبھی بھی اس حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سلطان احمد شاہ نے بوتل اٹھا کر اسے منہ سے لگایا۔ ارحام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سلطان احمد سرحد سے اپنا ہاتھ کھینچ گئے تھے، لیکن اس کا جانا اپنی زندگی سے برداشت نہیں کر سکا۔ وہی تو میری زندگی کا سہارا تھی، میری زندگی تھی، اس کے دم سے میں تھا، اب وہ نہیں ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیسے جی سکتا ہوں؟ سلطان احمد شاہ نے بوتل کو منہ سے لگاتے گھٹاگھٹ چڑھائی۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کی جان اپنی زندگی پر اپنی حور کو ایک پل کے لیے خود سے جدا نہیں کیا تھا، مگر آج 6 ماہ سے میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا جسے دیکھ کر میری سانس چلتی تھی۔ بتاؤ کیسے جیوں؟ ایک ایک امید پر زندہ ہوں۔ اگر کبھی وہ واپس آ گئی تو میں اسے نہ ملا تو، ورنہ میرا دل کرتا ہے خود کو شوٹ کر ڈالوں، ختم کر ڈالو ایسی زندگی جس میں میری بیٹی نہیں۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہو کے نام پر اس کے دل و دماغ میں بہت سارے سوال ابھرے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس سے مہرماں کی حقیقت چھپائی تھی، نہیں بتایا تھا کہ ماجبین اس کی ماں نہیں، مہرماں اس کی ماں تھی۔ اتنی سی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے مہرماں کے مرنے کے بعد مہاجبین سے شادی صرف حور کی وجہ سے کی تھی۔ 6 ماہ کی تھی وہ جب مہرماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ ماں کے بغیر پلے، مگر میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو خود پالا ہے۔ ایک دن مہاجبین نے اسے نہیں پالا۔ ہر رات میں اپنے پاس سلاتا تھا، اسے فیڈر تک دینا ہو میں خود رات کو اٹھتا تھا، اس کا ہر کام میں کرتا تھا۔ کبھی اپنی بیٹی کو ملازموں کے سہارے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ماجبین اچھی نہیں تھی، وہ بہت پیار کرتی تھی حور سے۔ اپنی بیٹی نشا سے بڑھ کر حور کو پیار ہمیشہ اس نے دیا، مگر پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑا۔ اتنا پیار دیا اسے، مگر اسے اپنا گھر چھوڑتے میرا ذرا خیال نہیں آیا۔ سلطان احمد شاہ نے کرب سے بولتے اپنی آنکھیں سرخ مس لی۔ کہنے کو کتنا بڑا بزنس مین ہے سلطان احمد شاہ، جس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑا بزنس مین ہے، جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، جس کے قدموں میں دنیا ہے، جس سے لوگ سلام کرنا بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہاں کی پولیس فورس تک میرے قدموں میں ہے، مگر میں کتنا بے بس اور لاچار ہوں، اپنی بیٹی کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہے۔ کہیں میرے دشمنوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سلطان احمد شاہ اب دل پر ہاتھ رکھے سسک پڑے تھے۔ آپ اٹھے یہاں سے، مجھے لگتا ہے اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔ ارحام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ سلطان احمد شاہ یکدم کرسی سے کھڑے ہوتے ارحام کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارحام خانزادہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ بھی میری بیٹی نہیں لا سکتے، میری ساری دولت لے لو، میری بیٹی مجھے دے دو۔ وہ ارحام کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ارحام ان کے اس رونے پر اپنے لب کھینچ گیا۔ سر میری بات سنیں۔ ارحام نے انہیں خود سے علیحدہ کیا۔ سلطان احمد کے مضبوط قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتے ارحام نے جلدی سے انہیں تھاما۔ ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اب کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس دن پہلے دن کی عبرت ابتر حالت کی صورت کوئی میڈیا کا نمائندہ کھینچ کر کل کی بریکنگ نیوز بناتا، وہ انہیں بازو سے سہارا دیتے اس کلب سے نکل آیا تھا۔ باہر کھڑے ان کے گارڈز انہیں دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اور اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ ان کا ڈرائیور بھی انہیں دیکھتا جلدی سے گاڑی لے کر ان کی طرف آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اس نے سلطان احمد کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی کی چابی مجھے پکڑاؤ، میں خود چلاؤں گا۔ سلطان احمد شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں حکم دیا۔ وہ اپنی مستعدی سے ان کو چابی پکڑائے وہاں سے چلا گیا۔ سلطان احمد شاہ چابی پکڑے گاڑی کی طرف بڑھتے ہی ایک دم لڑکھڑا گئے۔ ارحام نے جلدی سے انہیں تھاما۔ سر آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اکیلے ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ کو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیے۔ ارحام نے ان کے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتے کہا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب حور نہیں تو کیا کروں گا ان کمزور سہاروں کا۔ آج کے بعد سلطان احمد شاہ صرف خود کے لیے جیے گا، صرف خود کی ذات کے لیے، نہیں ضرورت کسی کی۔ سب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، جیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سلطان احمد شاہ بلند آواز میں چیخ رہے تھے۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے ہوئے ان سے چابی پکڑی
اور انہیں بازو سے تھام کر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شاید انہیں اسی وقت کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے۔ ارحام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ انہیں اکیلا گھر جانے نہیں دے سکتا تھا اور وہ کسی اور کے قابو میں بھی شاید نہ آتے۔ ارحام نے سلطان احمد کی گارڈز کی گاڑیوں کے حصار میں ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ آگے پیچھے سلطان احمد کے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ "ہون میری جان، کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ، تمہارا پاپا مر جائے گا، واپس آ جاؤ، میرا زندہ رہنا اس بات کی گواہی ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو، اگر تمہیں کچھ ہوتا تو تمہارے پاپا بھی زندہ نہ ہوتے"۔ سلطان احمد شاہ سیٹ سے ٹیک لگائے نیم غنودگی میں بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ارحام نے لب بھیجتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ دل و دماغ بے چین بھی تھا۔ ان کے منہ سے بار بار حور کا نام سن کر اس کے دل و دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں کو جھٹلا رہا تھا۔ حور کیسے سلطان احمد شاہ کی بیٹی ہو سکتی تھی؟ وہ اسے جس حال میں ملی تھی یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو۔ اس نے تو کہا تھا اس کا باپ مر گیا ہے، مگر نکاح نامے پر اس کی ولدیت پر سلطان احمد کا نام درج تھا۔ وہ اس کے پاس 6 ماہ سے تھی۔ سلطان احمد شاہ کی بیٹی کو بھی ان سے بچھڑے 6 ماہ ہو گئے تھے، تو کیا وہ اس رات اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی؟ ارحام خانزادہ ایک بار پھر اپنی سوچیں جھٹلا چکا تھا۔ سلطان احمد شاہ اسلام آباد رہتے تھے، وہ منگورہ کیسے پہنچی تھی؟ اور پھر وہ جس طرح کے لباس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی، کیسے ممکن تھا وہ لڑکی سلطان احمد شاہ کی بیٹی حور ہو؟ ارحام لب بھیجتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ سلطان پیلس داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہ گھر نہیں، محل تھا۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میلوں پھیلا ہوا لان تھا اور ڈرائیو وے اتنا بڑا تھا کہ 10 منٹ لگے تھے اسے داخلی دروازے تک پہنچتے ہوئے۔ ملازموں کی ایک فوج تھی۔ سلطان احمد شاہ کی گاڑی کی طرف ان کے 2 ملازم یونیفارم میں آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے مستعدی سے انہیں بازو سے تھامتے گاڑی سے باہر نکالا۔ شاید انہیں یہ کرنے کی عادت تھی۔ وہ لوگ روبوٹ کی مانند اپنا کام کر رہے تھے۔ "دور ہٹو مجھ سے، میں خود چلا جاؤں گا"۔ سلطان احمد شاہ خود کو چھڑواتے ہوئے چیخے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ارحام پھر سے آگے بڑھا تھا۔ ارحام نے انہیں تھاما تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ارحام انہیں بازو کا سہارا دیتے اندر لایا۔ شاہ پیلس جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے عالی شان تھا۔ ارحام خان زادہ ملینز بزنس مین کی آنکھیں چون گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے اب یہ ارحام دیکھ لے گا ان کی پکچرز وغیرہ ان کے گھر میں۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ملازم کے ہمراہ ہی وہ انہیں لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارحام خان زادہ کو کمرے کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ کمرے کی دیوار پر بڑی بڑی حور کی تصاویر نصب تھی۔ بیڈ وال ہر جگہ سے حور کی تصویریں تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں حور کی پورٹریٹ نہ ہو۔ ارحام سلطان احمد کو بیڈ پر لٹاتے ان تصویروں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کچھ تصویروں میں سلطان احمد شاہ کی باہوں میں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ ارحام نے گہرے سانس بھرتے سلطان احمد کی طرف بڑھتے ان کا موبائل ان کی پاکٹ سے نکالا تھا۔ لاک پر ان کا تھم پریس کرتے ان سے لاک کھولتے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کا موبائل اوپن کیا۔ فون گیلری میں حور کی تصاویر کا انبار پڑا تھا۔ وہ ہر جگہ سلطان احمد کے ساتھ تھے، ان کی باہوں میں ہنستے مسکراتے۔ USA، UK، کینیڈا، جرمنی، ہر ملک کی ہر کنٹری ایسی کون سی جگہ نہیں تھی جہاں حور نہیں تھی۔ وہ سکرول کرتا جا رہا تھا۔ ڈزنی لینڈ، وہاں بھی اس کی تصاویر سلطان احمد شاہ کے ساتھ تھی۔ یہ اس کی حور تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، حور ان تصاویر میں جینز شارٹ بہت ماڈرن ڈریس میں تھی، بےحد ماڈرن سٹائلش ڈریسز پہنے ہوئے بھرپور مسکرا رہی تھی۔ ارحام نے موبائل بیڈ پر پھینکتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ تو حور سلطان احمد شاہ کی اکلوتی اولاد ہے، جسے سلطان احمد شاہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ جس کمپنی کے ساتھ اس کا اربوں کا کانٹریکٹ ہوا وہ کمپنی بھی حور کی ہے۔ وہ اسی کے نام پر اسی کے نام حور شاہ انڈسٹریز، حور شاہ پیلس، گیٹ پر اسی نام کی تختی تھی۔ وہ بڑا سا امپائر، حور امپائرز، حور ویلفیئر ہاسپٹل، یہ سارا شہر تو حور کا تھا۔ ارحام بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ یکدم رکا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا ایک بار پھر سے دیوار پر نصب حور کی تصاویر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی سرسراتی انگلیاں حور کے گال پر پڑنے والے ڈمپل پر تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی ان 6 ماہ میں اس نے آج تک یہ ڈمپل نہیں دیکھا تھا۔ ارحام خانزادہ سلطان احمد شاہ کے گھر سے سیدھا اپنے آفس چلا آیا تھا۔ وہ اپنے آفس کی چیئر سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔
جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی، ارحام خان زادہ کے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اپن اپنے ہی لفظوں کی باز گشت میں اس کی سماعتوں میں گونگتی اسے مزید بےقل کر رہی تھی۔ ارحام نے چیئر سے ٹیک چھوڑتے ٹیبل پر پڑے ایش ٹرے میں سگریٹ مسلا تھا۔ اپنے ہی لفظوں کی بازگشت سے اس کا انگ انگ جلنے لگا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے، یہ اتنا ڈرنے کی ایکٹنگ، تم جیسی لڑکیاں اس طرح گھبراتی ڈرتی اچھی نہیں لگتی۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں پہلے کسی نے چھوا نہیں، تم نے مجھ سے پہلے کوئی مرد دیکھا نہیں، جانے کتنے مردوں کا اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں پھنسا کر بے وقوف بنا چکی ہو۔ ارحام کو اپنی بلند دھاڑ سنائی دی۔ مما میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے قدموں کا حصہ بنی تھی۔ ارحام نے بے چینی سے اپنے لب کچلے تھے۔ ہاں، ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے، وہ دبی آواز میں چیخی تھی۔ وہی ڈائمنڈ جو تمہارے چاہنے والے دیتے تھے۔ ارحام خان زادہ کو اپنے صفاک لفظوں پر اس کی زخمی نظریں یاد آئیں۔ ارحام نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ وہ تو ابھی ثابت ہو جائے گا تمہیں آج سے پہلے کسی مرد نے چھوا بھی ہے یا نہیں۔ ارحام کو پھر سے اپنے لفظوں کی بازگشت سنائی دی تھی جو اسے کچھو کے لگا گئی تھی۔ مما میرے گھر میں بہت سے شیف تھے، اس لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بات کرتے اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ میرا مطلب ہے کہ میرے پاپا ہوٹل میں شیف تھے، وہ کھانا لے آتے تھے۔ اچھا تمہیں جھوٹن کھانے کی عادت ہے بچپن سے ہی۔ اسے اپنے لفظ یاد کرتے وہ ایک بار پھر سے اذیت کی انتہا پر تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنے لفظوں کی صفاکی کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر آج نور کی سچائی جاننے کے بعد جب پتہ چلا کیوں اسے اپنے لفظوں کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ اور سلطان احمد شاہ کی اکلوتی بیٹی ہے، یقین کرنا ابھی بھی مشکل تھا۔ وہ صرف اتنی سی بات پر اپنا گھر چھوڑ آئی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی سگی ماں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اتنی سی بات پر اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ دے، اپنے محلوں جیسے گھر کو چھوڑ کر وہ سڑکوں کی زینت بن جائے۔ وہ اسلام آباد سے منگورا کیا کرنے آئی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا۔ وہ کم عمر ہے، شاید جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹین ایج میں ہر کوئی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں گھر چھوڑ آئی ہو، مگر اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے اتنا کچھ سہن کیا؟ ارحام خان زادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اس کے نکاح کے بعد اس نے ایک مرتبہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تو کیا وہ اس طرح سلطان احمد کے پاس جانا چاہتی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ چاہتی بھی تو سلطان احمد شاہ کو فون کر سکتی تھی۔ اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ اسے روکے رکھی ہوئی تھی کہ وہ شہزادیوں جیسی زندگی چھوڑ کر اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ کیا اس کا ڈر خوف ہے وہ اس حویلی سے ابھی تک بھاگ نہیں سکی، یا پھر وہ بہت ضدی ہے جو اسے اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا؟ نہیں، وہ اتنی ضدی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارحام خانزادہ کو اس کی فرما برداری یاد آئی تھی۔ اس کے ہر بات وہ لمحوں میں مان لیتی تھی۔ کیا میں نے کبھی اسے ضد نخرہ کرنے کی دیا جو وہ کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی ارحام خانزادہ کے لب سختی سے بھینچے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج ہی اپنی ذاتیاں یاد کیوں آ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے یوں اذیت کی انتہا پر نہیں تھا۔ اسے اس کی حویلی میں صرف میرا ڈر خوف روکے رکھا ہوا ہے، جو وہ ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اگر اسے کبھی موقع ملا تو وہ مجھے بھی چھوڑ جائے گی۔ مختلف قسم کے سوالات اس کے دل و دماغ میں ابھر رہے تھے۔ ارحام خانزادہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اس نے آہستگی سے زیر لب کے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کا دل کب سے ان لفظوں کی گردان کر رہا تھا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ تجھے؟ جب وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو تجھے کیوں نہیں؟ دل نے جیسے اس سے سوال کیا۔ ارحام کرسی سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ اسے وہ نکاح کی رات یاد آئی تھی جب اس نے اسے وحشیوں کی طرح نوچا تھا۔ وہ غصے اور جنون میں بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ نوخیز کلی ہے جسے کسی نے بھی غلطی سے بھی نہیں چھوا۔ وہ ورجن ہی نہیں، بہت نازک بھی تھی، بلکہ انچوئی کلی کی طرح جسے ڈال پر بھی کبھی کسی نے غلطی سے بھی نہ چھوا ہو۔ اس کے بدن کے ہر حصے کو جانوروں کی طرح نوچتے اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ وہ اسے سہن نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنی وحشی بربریت اس پر ڈھاتا چلا گیا تھا۔ ارحام نے لب کاٹتے ہوئے وہ رات یاد کی تھی۔ وہ رات تو آج تک بھولا نہیں تھا، تو کیسے ممکن تھا وہ بھول گئی ہو؟ اس خیال نے ارحام خانزادہ کے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ سلطان احمد شاہ کو اس کی بیٹی مل گئی تو وہ کیا حور کو اس کے پاس رہنے دے گا؟ اس نے
اپنے باپ کو بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، تو کیا وہ اسے میرے پاس رہنے دے گا؟ ارحام کے دل و دماغ میں وہی سوال ابھرا جو وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ جسٹیفائی کے قابل نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ اس نے جو کیا تم اسے اس کی سزا دے چکے ہو، ضرورت سے زیادہ دے چکے ہو، اور تم نے یہ نکاح بھی اسے تحفظ دینے کے لیے نہیں کیا بلکہ اسے سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ اب جب کہ تم سزا دے چکے ہو تو اس کے باپ کے پاس جانے دو۔ اسے کوئی اس کے اندر سے بولا، کیسے چھوڑ دو؟ اسے بیوی ہے میری، عزت ہے میری، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسے اسے جانے دے سکتا ہوں؟ اب کی بار وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا، جسے چھوڑنے کا سوچ کر ہی وہ پاگل ہوا تھا۔ بیوی تو گل بھی تھی، وہ تو تمہارے بچے کی ماں بھی تھی، تو پھر اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال نے تو جیسے ارحام خان زادہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ گل بیوی تھی، میری بچے کی ماں تھی ہے، مگر وہ محبت ہے میری۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلایا تھا۔ محبت تو گل میں تھی، اس محبت کا دعویٰ تو تم نے 5 سال کیا ہے، ہر لمحہ ہر روز اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ میری محبت تھی یا نہیں، مگر حور عشق ہے میرا، عشق ہے میرا۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ پور کے دور جانے کے خیال سے ہی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کل تک پور کا کوئی نہیں تھا، اس کے دل میں اسے کھونے کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، مگر آج یہ احساس اس کے دل و دماغ میں رچ بس چکا تھا۔ وہ نکاح کی رات کہ اپنے عمل کو وہ ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہا، مگر اس کی تکلیف کا احساس آج ہو رہا تھا، کیونکہ آج اس نے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ تھا ڈر، اسے کھونے کا احساس۔ آج سے پہلے تو اسے یہی لگا وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر کبھی اس نے ایسا کیا تو اس کے اس عمل سے ایسی سزا دے گا وہ اسے چھوڑ کر جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ نہ ہی اس کا کوئی ہے جو وہ اسے چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے۔ اس کا سب کچھ وہی تو تھا، وہ روئے یا ہنسے اب اس کا مقدر وہی تھا۔ وہ مرتے دم تک صرف اس کی تھی، کیونکہ وہ صرف اس کی تھی۔ اس سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود بھی اسے کبھی کھونے کا ڈر نہیں تھا، مگر آج اس نے پورے وجود کو ہلا دیا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا احساس اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا، کھونے کا احساس۔ ہور کے دور جانے کا خوف اسے اعصاب جیسے ساکت کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ جب اس کی زندگی میں آئی تھی، اسے دیکھ کر صرف اسے حق ملکیت کا احساس جاگتا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اس کا کوئی نہیں، وہ صرف اس کی ہے، اس کی ملکیت، سر سے پاؤں تک صرف اس کی۔ آج اس پر کسی کا حق برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہیں برداشت ہو رہا تھا کوئی اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ اسے بہت پہلے اس بات سے ادراک ہو گیا تھا، اور اس کی محبت نہیں، اس کا عشق ہے جس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس سے بے انتہا نفرت کے باوجود اس کی خوبصورتی، اس کی کم عمری، اس کی معصومیت کی طرف وہ کھنچتا چلا گیا۔ وہ اپنا حق سمجھ کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اپنی ضرورت، اپنے نفس کی تسکین اس سے پوری کرنے لگا۔ تب اس کی شدتوں میں، اس کی ضرورتوں میں، اس کے نفس کی تسکین میں محبت شامل ہوئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ سب سے پہلے حق ملکیت کا احساس جاگا تھا، جو کبھی گل کو لے کر بھی نہیں جاگا۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا اور عجیب تھا۔ وہ صرف اس کی ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مجاز رکھتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا وہ اس پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان احمد شاہ میری بیوی کو مجھ سے چھین نہیں سکتے، وہ جتنے مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو، مگر بیوی وہ ارحام خان زادہ کی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحام خان زادہ کی بیوی کو اس سے چھیننا۔ وہ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں دونوں ہاتھوں سے ایک ہی جسم میں نیچے پھینکتا چلا گیا۔ تم صرف میری ہو، کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم نے کبھی ایسا سوچا بھی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام سپاٹ انداز میں خود سے کہتے اپنا کوٹ چیئر سے اٹھاتے آفس سے باہر نکل آیا۔ اسفند کا زران خان زادہ پر غصہ اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ زران خان زادہ کی وجہ سے آج بہرزاد جن نظروں سے اسے دیکھ کر گیا تھا، اسفند کا جی کیا تھا بہرزاد خان کے ساتھ زران خان زادہ کی بھی جان لے لے، اور زران کی جان لے لیتا اگر عابر بیچ میں نہ آتے۔ بہرزاد خان آج سے زران کا دشمن ہی نہیں، اس کا بھی تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج کے بعد پل پل بہرزاد کا ہر ایکشن پر اس کا نظر رکھنے کا ارادہ تھا۔ اسفند یار خان نے غصے سے اشتعال سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے عابر پر نظر ڈالی، جو ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑی تھی۔
بارش ابھی بھی شدید ہو رہی تھی، رات کی سیاہی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ عابر کو لے کر حویلی نہیں گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ایک مرتبہ اس نے زران کا چہرہ اور دیکھا، وہ اپنی پسٹل کی تمام گولیاں سے سینے میں اتار دے گا۔ وہ اسے اپنے گیسٹ ہاؤس لے آیا تھا، خوبصورت سا چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس جو اس کی ذاتی ملکیت تھا۔ گارڈز کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے تھی۔ بہرزاد کی طرف سے اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا، مگر اس کی تہیا کر لیا تھا وہ آئندہ عابر کے ساتھ گارڈز اور اپنی پسٹل کے بغیر کہیں نہیں نکلے گا۔ گارڈز کی گاڑیاں گیسٹ ہاؤس سے تھوڑی دور رک گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دو یار، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔